एहसान फरामोश। किस्त नंबर 36। शुमाइला 2 दिन से शहर के एक प्राइवेट अस्पताल के कमरे में थी और जेल के हुक्काम ने इसके कमरे के बाहर 2 पुलिस एहलकार मुतय्यन करके वार्ड को सब जेल करार दे दिया था। और ये सब कुछ अली और जरीना की कोशिशों से हुआ था। वो एडवोकेट नक्शबंदी के पीछे पड़ गए थे। अली ने पानी की तरह पैसे बहाए और शुमाइला को अस्पताल में दाखिल करने के अहकामात जारी करा के ही दम लिया। अस्पताल में शुमाइला का तफसीली मुआयना हुआ। कई तरह के एक्सरे और कई तरह के खून के टेस्ट हुए, लेकिन छोटी मोटी पेचीदगियों के अलावा कोई तशवीशनाक बीमारी नहीं निकली। उस दिन अली और एनी से मुलाकात के वक्त जो गशी तारी हो गई थी, तिबी तौर पर वो एक वक्ती झटका था जो नाकाबिल यकीन और अचानक पैदा शुदा सूरत हाल से लगा। ताहम वो इस बेहोशी से जल्द ही बाहर आ गई थी। अगले दिन जेल के अस्पताल के अंदर ही इसकी अली और एनी से मुलाकात भी हुई। खूब रोना धोना हुआ। वो तीनों ने खूब नजरें भर भर के एक दूसरे को देखा और अब वो अली और जरीना की कोशिशों से एक अच्छे प्राइवेट अस्पताल के कमरे में दाखिल थी। इस वक्त अली और एनी बाहर अस्पताल के गार्डन में बैठे दुख सुख की बातें कर रहे थे कि इनकी मुलाकात का वक्त शाम को था और जरीना एक खुसूसी इजाज़तनामे के तहत शुमाइला के पास एक तीमारदार की हैसियत से मौजूद थी। वो अली को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी। कहाँ हैं बच्चे? शुमाइला ने पूछा। वो दोनों अस्पताल में मौजूद हैं, बाहर गार्डन में बैठे हैं, शाम को तुमसे मिलने के लिए आएंगे। जरीना ने तफसील बताई। इस वक्त क्यों नहीं आ रहे? शुमाइला ने धीमे लहजे में पूछा। इस वक्त इनको मिलने की इजाज़त नहीं है, जरीना ने कहा और फिर मजीद बताया। और ये बात भी जहन में रखो कि अस्पताल में होने के बावजूद तुम कैदी हो और बाहर पुलिस पहरा दे रही है। तुम लोगों ने मुझे इतनी सहूलतें यहाँ वहाँ पहुँचाई हैं कि मैं भूल ही गई थी कि मैं कैदी हूँ। शुमाइला ने एक सर्द आह भरकर कहा और तकिया ऊंचा करके लेटे लेटे अपने वजूद का जायजा लिया। इसे अपना बदन इस वक्त बहुत हल्का फुल्का और ताज़ा दम लग रहा था। इसे एहसास था कि जब वो यहाँ लाई गई थी, इसके जिस्म पर मैल की तहें जमी हुई थी और सर जुओं से भरा पड़ा था। अली ने एक प्राइवेट नर्स और एक आया को शुमाइला की खिदमत के लिए मामूर किया था, जिन्होंने अटैच बाथ में ले जाकर गर्म पानी से इसे नहलाया था, जिस्म का मैल स्पंज से साफ किया था और सर में कई बार शैम्पू किया था और इसके बदन पर नित नए साबुन, क्रीमें और एडिक्लोन इस तरह इस्तेमाल किए गए थे कि वो एक बार फिर निकल आई थी और इसका पूरा वजूद महक उठा था। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है वो शायद किसी और के बस में नहीं था। शुमाइला ने पांती पर बैठी जरीना का हाथ थामा और किसी मासूम बच्चे की तरह इसकी उंगलियों से खेलते हुए नहायत प्यार से कहा, मुझे मालूम है मेरे जिस्म से ऐसी बदबू और सरांड आती थी कि जेल की औरतें भी नाक ढांप लेती थीं, लेकिन तुमने जो कुर्बानी दी है इसकी मिसाल नहीं मिलती। वो भरपूर जज्बा अकीदत से बोली, ये बात नहीं है शम्मू, कुर्बानी की मिसालों का तो शुमार ही नहीं है। मैंने तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन अली ने तुम्हारे दिन रात एक कर दिया। जरीना ने कहा, अली तो बेटा है ना मेरा, लेकिन जो कुछ तुमने किया है मेरे लिए वो इतना ज़्यादा है कि इसका हिसाब मैं नहीं चुका सकती। शुमाइला ने कहा, तुम्हें हिसाब चुकाने की ज़रूरत भी नहीं कि इसका हिसाब तो पहले ही चुकाया जा चुका है। जरीना ने बरजस्ता कहा, वो कैसे? वो ऐसे कि मैं आज जो कुछ भी हूँ वो आपके मरहूम शोहर और प्रोफेसर जाहिद अली की बदौलत हूँ। वो मुझे इतना कुछ सिखा गए हैं कि इनके एहसानात का बदला एक ज़िंदगी में चुकाना बहुत मुश्किल है। बड़े आदमी थे ना, शुमाइला धीरे से बोली, जैसे जाहिद की बुराई की तस्दीक चाहती हो। बहुत बड़े, जरीना ने तायद की, लेकिन गलती कर गए, बहुत बड़ी गलती। शुमाइला तासुब के लहजे में बोली, काश वो बड़े आदमी ना होते। क्यों? जरीना ने प्यार से पूछा। जितना बड़ा आदमी होता है इतनी ही बड़ी गलती करता है। शुमाइला थोड़ी देर को माजी के दरीचों से झांकते हुए बोली, छोटे आदमी होते तो अगर कोई मेरी गलती होती तो मुझे मारते पीटते सजा देते, नाराज़ होते, धक्के देकर घर से निकाल देते और मैं फिर वापस आ जाती या जाकर मुझे ले आते। इतना बड़ा फैसला तो ना करते जिससे ज़मीन हिल गई, आंधी चली, तूफान आए, घर का घर बर्बाद हो गया, मैं लूट गई, बच्चे दरबदर हो गए और वो खुद जान से चले गए। बस अब इन चीज़ों को याद करके अब वो टेंशन ना लो, आगे की फ़िक्र करो। जरीना ने इसके बालों को संवारते हुए कहा, अब आगे क्या है? वो हसरत व याद से बोली, आगे तुम्हारे बच्चे हैं अली और एनी, जिन्हें कुदरत ने अपनी अनायतों से एक बार फिर तुमसे मिलवा दिया है। और क्या तुमने देखा नहीं फराह कितनी प्यारी लड़की है और तुम्हारे अली को चाहती है, अली भी प्यार करता है इससे। हाँ मैंने देखा, शुमाइला खुश होकर बोली। वो वाकई एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और एनी के बारे में भी सलमा भी कुछ बता रही थी। वो कहते कहते रुकी क्योंकि सलमा बी से गुज़श्ता शाम इसकी मुलाकात हुई थी। उसने एनी के बारे में कुछ जिक्र किया था, लेकिन तफसील का वो मौका महल नहीं था। वो तो सिर्फ अली और एनी को देखकर धक से खुश रही थी। मैंने उस लड़के को देखा है जिसने सलमा बी के पास एनी के लिए पैगाम भेजा है।
زرینہ نے انکشاف کیا۔ ہاں، شمیلہ چونکی۔ کیسا ہے؟ تم دیکھو گی تو خوش ہو جاؤ گی۔ بہت بڑا بزنس مین ہے، ٹال، ہینڈسم، سمارٹ، ینگ۔ زرینہ نے کہا، لیکن اب یہ سب کچھ تو تم خود ہی کرو گی۔ میں کیسے؟ وہ انتہائی مایوسی سے بولی، مجھ پر تو دفعہ 302 لاگو ہے، قتل کا الزام، اور وہ بھی عمدن قتل کا الزام جس کی سزا پھانسی ہے۔ میں اپنے بچوں کی خوشیوں میں کیسے شریک ہو سکوں گی؟ لو دیکھو تماشا، آپ ہی ملزم بھی بن گئی، وکیل بھی خود ہی، اور جج بن کر فیصلہ بھی خود دے دیا۔ زرینہ نے بات کو ہلکا پھلکا رنگ دینے کی کوشش کی اور پھر مزید کہنے لگی، وکیل صاحب کہہ رہے تھے کہ تم چٹکیوں میں باہر آ جاؤ گی، ذرا مقدمے کو چلنے تو دو۔ شمیلہ زرینہ کے جواب میں زہر خند انداز میں ہنسی کہنے لگی، چٹکیوں میں باہر آ جاؤں گی؟ وکیل صاحب کا جواب نہیں گویا، کھیل بچوں کا ہوا، دیدہ بینا نہ ہوا۔ اس نے بہت عرصے کے بعد غالب کو دہرایا، شاید اس کی ادبی حس ایک مرتبہ پھر بیدار ہو رہی تھی۔ پھر وہ سنجیدہ ہو گئی اور ایک لمحے کے لیے سے سوچا کہ جیسے ایک لمحے میں صدیاں گزار دی ہوں۔ اس نے اپنے آپ کو سیدھا کیا، بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گئی، زرینہ کے ہاتھ کو اپنے دونوں ہاتھوں میں بہت ملائمت سے تھام کر گرم جوشی سے دبایا اور انتہائی وابستگی اور امید طلب لہجے میں جیسے التجا کرتے ہوئے کہنے لگی، زرینہ، علی اور اینی کا بہت خیال رکھنا، وہ میرے سہارے اور مدد کے محتاج نہیں۔ خدا کا شکر ہے، ماں باپ کی محبت اور شفقت اور ممتا کے بغیر بھی عاجزت کے ساتھ اپنے پاؤں پر کھڑے ہیں، لیکن آگے آنے والے وہ دن ہوں گے جب علی کے ماتھے پر سیرے کے پھول کھلیں گے اور اینی کے ہاتھوں میں مہندی لگے گی۔ ایسے میں ماں اور باپ کی کمی محسوس ہوتی ہے، تم کم از کم ماں کی کمی نے محسوس نہیں ہونے دینا۔ وہ بولتے بولتے آپ دیدہ ہو گئی تھی۔ نان سینس، زرینہ نے اسے پیار سے ڈانٹا اور اپنے پلو سے اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، تمہیں اگر بچوں کی خوشیاں دیکھنی ہے تو مایوسی کی باتیں بند کر دو اور اللہ سے خیر مانگو۔ تم خود اپنے ہاتھ سے علی کا صحرا باندھو گی اور اپنی آنکھ سے اینی کی مہندی کے رنگ دیکھو گی۔ اب رونا بند۔ زرینہ نے بڑی بن کر شمیلہ کو ڈانٹ پلاتے ہوئے کہا اور شام تک شمیلہ کے پاس بیٹھی رہی۔ اس نے قانون سے اجازت بھی لے رکھی تھی اور کچھ ذاتی وسائل سے بھی انتظام کر رکھا تھا، لہٰذا شام کو ملاقات کے وقت شمیلہ کے کمرے میں سب ملاقات کے لیے جمع ہو گئے۔ علی، اینی، علی کے دوست یا منگیتر فرا بھی علی کے ساتھ آئی تھی۔ فرا کے والد ارمغانی صاحب بھی آ گئے تھے۔ اینی کو پالنے والی سلمہ بی بھی موجود تھی۔ کمروں میں گلدستہ کا ڈھیر لگ گیا تھا۔ شمیلہ کی صحتیابی کی خوشی میں مٹھائیوں کے ڈبے جمع ہو گئے اور مٹھائی ہسپتال کے عملے اور پہرا دینے والے پولیس اہلکاروں میں تقسیم ہوئی۔ شمیلہ پلنگ سے اٹھ کر صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور پلنگ پر دوسرے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ شمیلہ نے خوب جی بھر کر علی اور اینی کو گلے لگایا، ان پر بیت جانے والی وارداتوں کے بارے میں مختصر طور پر معلوم کیا، اپنے بارے میں کچھ زیادہ نہیں بتایا کہ موقع محل بھی نہیں تھا اور زیادہ وقت بھی نہیں۔ پھر وہ اس وقت علی اور اینی کے حوالے سے ان کے مستقبل کے بارے میں زیادہ سوچ رہی تھی۔ اس نے کئی بار فرا کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے پیار کیا، اور فرا کے باپ ارمغانی صاحب کی بہت ممنون ہوئی تھی کہ انہوں نے علی کو اپنا بیٹا سمجھا اور گلفام کے لیے مغفرت کی دعا کی تھی، جس کا ظاہر برا اور باطن کسی قدر خوبصورت اور نیک تھا۔ اور سلمہ بی کی بھی بہت ممنون ہوئی تھی کہ انہوں نے نہ صرف اینی کی ماں بن کر پرورش کی بلکہ محافظ بن کر اینی کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ اور سلمہ بی سے خواہش ظاہر کی تھی کہ کسی دن اس لڑکے کو بھی ساتھ لے آئے جس نے اینی کا ہاتھ تھامنے کی درخواست کی ہے، اور سلمہ بی نے وعدہ کیا تھا کہ اگلی ملاقات پر وہ یقیناً لڑکے کو ساتھ لے کر آئیں گی۔ ملاقات مقررہ وقت سے بہت زیادہ دیر تک جاری رہی اور جانے کا وقت جب ہوا تو ایڈوکیٹ نقشبندی صاحب بھی آ گئے، جن کے آنے سے ایک ہلچل سے مچ گئی۔ انہوں نے بھی شمیلہ سے بہت خوشگوار مود میں بات چیت کی اور یہ نوید سنائی کہ اب اسپتال سے واپس اسے عورتوں کی جیل میں نہیں بھیجا جائے گا جہاں عورتوں کو مویشیوں کی طرح رکھتے ہیں، بلکہ اس کے لیے بی کلاس کا انتظام کر دیا گیا ہے۔ اور جاتے جاتے وہ یہ آخری خوشخبری بھی سنا گئے تھے کہ ان کے پاس ایسے پوائنٹس موجود ہیں جن کی بنیاد پر نہ صرف یہ کہ پھانسی کی سزا معاف ہو جائے گی بلکہ وہ بری ہو جائے گی یا کم سے کم سزا پانے کی مستحق ہوگی۔ جناب والا، ایڈوکیٹ نقشبندی صاحب عدالت میں بول رہے تھے۔ سماعت والے دن عدالت کا کمرہ سامعین و حاضرین سے کھچا کھچ بھرا ہوا تھا۔ علی، اینی، فرا کے والد ارمغانی صاحب، سلمہ بی اور زرینہ کے علاوہ مقدمے سے دلچسپی رکھنے والے متعدد افراد موجود تھے۔ استغاثہ کی طرف سے شمس کی بیوی اور کاروباری پارٹنر کالٹو بھی موجود تھی، جس نے مقدمے کی پیروی کے لیے ایم یو جولانی نام کے ایک معروف ایڈوکیٹ کی خدمات حاصل کر رکھی تھی، جس نے بہت قاعدے قانون سے شمیلہ کے اوپر فرد جرم عائد کی تھی اور ثابت کیا تھا کہ شمیلہ نے بقائمی ہوش و حواس عمدن قتل کیا ہے۔ اس سلسلے میں کئی سماعتیں ہو چکی تھیں۔ وکیل استغاثہ جولانی نے بہت مضبوط نکات اٹھائے تھے اور خون کے بدلے خون کے قانونی جواز پر بہت زور دے کر عدالت سے مطالبہ کیا تھا
کہ شمائلہ بیگم کو پھانسی کی سزا سنائی جائے تاکہ آئندہ کوئی عورت قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایسے سفاکانہ قتل کی مرتکب نہ ہو۔ وکیل دفاع ایڈوکیٹ نقشبندی بھی اپنے دلائل بہت مہارت کے ساتھ مکمل کر کے اب جذباتی طور پر عدالت کو متاثر کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ جناب والا، ایڈوکیٹ نقشبندی بول رہے تھے، جناب والا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے۔ شمس ایک پیشہ ور مجرم اور عیاش آدمی تھا جس نے اپنی قباحتوں پر شرافت کا خول چڑھا رکھا تھا۔ آبجیکشن جناب والا، میرے موکل کی توہین کی جا رہی ہے۔ وکیل استغاثہ نے بیچ میں ٹوکا۔ آبجیکشن سسٹین، ٹو دی پوائنٹ بات کریں۔ جج نے نقشبندی کو روکا۔ آئی ایم سوری مائی لارڈ، جیسا کہ حقائق سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ ملزم شمس نے نہ صرف ایک شمائلہ بیگم بلکہ اس کے سارے خاندان کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ اس کے شوہر کی موت کے پیچھے ملزم شمس کے رویے اور محرکات کار فرما تھے۔ شمائلہ بیگم کی خوشحالی زندگی شمس کی وجہ سے برباد ہوئی۔ اس کا شوہر اسی کے کارن مرا۔ اس کے بچے اغوا ہوئے، گم ہو گئے۔ اس نے اپنی پوری جوانی در بدر ٹھوکریں کھاتے اپنے شوہر کو اور اپنے بچوں کی تلاش میں گزار دی۔ اس نے اگر شمس کو قتل کیا تو یہ ایک بہت ہی نیچرل ری ایکشن تھا۔ ایک ایسا آدمی جو اس کے شوہر کی موت کا سبب ہو، جو اس کی زندگی کی تباہی کا سبب ہو، جس کی وجہ سے اس کا گھر برباد ہوا، جس نے اس کے بچوں کو گم کرنے میں کردار ادا کیا۔ جو شخص اپنے گناہوں اور اپنے کرتوتوں کے ساتھ اچانک ایک مظلوم عورت کے سامنے آ جائے تو اس وقت غصے اور قہر کی وجہ سے شمائلہ بیگم نے وہی کیا جو ایسی کیفیت کی حامل ایک خاتون کر سکتی ہے۔ کیا آپ قتل کو جسٹیفائی کر رہے ہیں؟ جج نے اچانک ایڈوکیٹ نقشبندی کو ٹوک کر پوچھا۔ نہیں جناب والا، میں قتل کو جسٹیفائی نہیں کر رہا، نقشبندی نے جواب دیا، لیکن مذکورہ زیر سماعت قتل کے پیچھے قاتلہ کے پاس ایک مضبوط اور معقول جواز موجود تھا جس کا ذکر اس عدالت میں بار بار آ چکا ہے۔ لہٰذا میری عدالت سے درخواست ہے کہ زیر سماعت مقدمے کا فیصلہ کرتے وقت قتل کے محرکات، حقائق، جواز اور اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے کہ ملزمہ ایک بیمار اور مظلوم عورت ہے اور صنف نازک ہونا بھی ملزمہ کے لیے ایک مہربانی اور رعایت کا متقاضی ہے۔ دیٹس آل مائی لارڈ۔ ایڈوکیٹ نے لمبی چوڑی بحث کے بعد اپنی بات ختم کی۔ ملزمہ شمائلہ بیگم، تم نے اپنی صفائی میں مزید کچھ کہنا ہے؟ شمائلہ کے وکیل نقشبندی کے بیان کے بعد جج نے شمائلہ سے پوچھا تو شمائلہ بہت دھیرے دھیرے لیکن اعتماد کے ساتھ چلتی کٹہرے میں آئی بولنے لگی۔ جناب والا، ذاتی انتقام، غصہ اور نفرت اپنی جگہ، لیکن میں نے یہ قتل صرف ذاتی انتقام کی بنیاد پر نہیں کیا بلکہ یہ میرا ایک مشن تھا جو میں نے پورا کیا۔ جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکی ہوں کہ میں نے یہ قتل بقائمی ہوش و حواس اور قصداً کیا ہے، اور یہ قتل کر کے میں صرف ایک آدمی کو نہیں، ایک بدی کو مارا ہے۔ یہ قتل کر کے میں نے صرف اپنے ساتھ کی ہوئی برائی اور زیادتی کا بدلہ نہیں لیا، میں نے اور بہت سے معصوم خاندانوں کا بدلہ لیا جو بدلہ لینے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ میں نے ایک شیطان کو مارا ہے جس نے بہت سی عزتیں اور عصمتیں لوٹیں، اور میں نے اس شیطان کو مار کر بہت سی معصوم عزتوں اور عصمتوں کو لوٹنے سے بچا لیا۔ میں نے ایک ایسے مجرم کو مارا ہے جو اپنی طاقت اور اپنی دولت کے بلبوتے پر نہ صرف قانون کی گریپ سے محفوظ تھا بلکہ قانون کو اسے اپنے اعتماد اور اپنے جرائم کے تحفظ کے لیے خریدا تھا۔ جناب والا، میں بہت افتخار اور اعتماد کے ساتھ اعلان کر رہی ہوں کہ مجھے اس قتل پر کوئی پچھتاوا اور کوئی ندامت نہیں ہے۔ بس مجھے کچھ اور نہیں کہنا جناب والا۔ او مائی گاڈ! شمائلہ کا بیان سن کر وکیل نقشبندی کے منہ سے بے اختیار نکلا اور اس نے اپنے موکل علی اور پھر زرینہ کی طرف دیکھا۔ علی بھی بے بس اور لاچار دکھائی دینے لگا۔ شمائلہ کے بیان سے شمائلہ کے تمام طرفداروں کے چہرے اتر گئے اور علی ٹکر ٹکر کبھی ماں اور کبھی وکیل اور کبھی زرینہ کو دیکھنے لگا۔ فیصلہ اگلی سماعت تک محفوظ کیا جاتا ہے، جج نے فرمایا، اور عدالت اگلی سماعت تک برخاست کر دی۔ وکیل صاحب، میں پانی کی طرح پیسہ خرچ کرنے کو تیار ہوں، لیکن کسی طرح میری ماں کو بچا لیں۔ علی نے گڑ گڑانے کے انداز میں وکیل سے التجا کی۔ ہماری ماں کو بچا لیں سر، کسی طرح ہماری ماں کو بچا لیں۔ اب کہ عینی نے التجا کی اور وکیل صاحب خود بھی متفکر ہو گئے۔ دیکھو بچوں، انہوں نے عینی اور علی کو سمجھاتے ہوئے بات شروع کی۔ یہ اس دن کی بات ہے جس دن مقدمے کی سماعت ختم ہونے کے بعد فیصلہ اگلی پیشی تک عدالت نے ملتوی کر دیا تھا۔ عدالت برخاست ہونے کے بعد شمائلہ کو جیل کی گاڑی میں واپس جیل لے جایا گیا اور شام کو 5 بجے کے قریب علی، عینی، فرح کے والد اور زرینہ ایڈوکیٹ نقشبندی کے آفس میں پہنچے اور سب لوگ وکیل صاحب سے مقدمے کے بارے میں صورتحال جاننے کے لیے متجسس ہوئے، جبکہ علی اور عینی گڑ گڑا کر وکیل سے درخواست کرنے لگے۔ دیکھو بچوں، ایڈوکیٹ نقشبندی علی اور عینی کو سمجھانے لگے، میں وکیل ہوں اور میرا کام اپنی موکلہ کو بچانا، اور اسے بچانے کے لیے میں اپنے سر دھڑ کی بازی لگا دوں گا، لیکن آپ کے بارے میں تو یہ بات مشہور ہے کہ آپ کبھی کوئی مقدمہ ہارتے نہیں۔ علی نے وکیل کی بات مکمل ہونے سے پہلے کہا،
نہیں، ایسی بات نہیں ہے، نہ میں کوئی سپرمین قسم کا وکیل ہوں۔ نقشبندی صاحب کثر نفسی سے کام لیتے بولے، البتہ اپنے پیشے سے مخلص جینوئن کیس لیتا ہوں اور پورے کمٹمنٹ کے ساتھ کوشش کرتا ہوں کہ فیصلہ میرے موکل یا موکلہ کے حق میں ہو۔ آپ کی امی کے کیس کے حوالے سے بھی میری یہ کوشش ہے اور میں بہت پر امید بھی ہوں، لیکن کیا؟ جب وکیل نے لیکن کہا تو علی نے پھر بے چین اور مضطرب ہو کر پوچھا، لیکن یہ کہ وکیل اکیلا کچھ نہیں کر سکتا؟ نقشبندی صاحب نے کہا، یعنی؟ علی نے متجسس لہجے میں پوچھا، یعنی یہ کہ اگر آدمی ڈوب رہا ہو تو اس کا ہاتھ تھام کر اسے اس وقت تک نہیں بچایا جا سکتا جب تک ڈوبنے والا خود نہ بچنا چاہے۔ آپ نے دیکھا نہیں آپ کی امی کا رویہ کیسا ہے؟ انہوں نے آخری بیان دے کر میرے تمام دلائل کو زائل کر دیا۔ وکیل صاحب ازراہ افسوس بولے۔ وکیل صاحب، شمائلہ دراصل بہت جذباتی ہو گئی ہے، اب کے زرینہ نے مداخلت کرتے ہوئے کہا۔ وکیل صاحب بولے، لیکن قانون جذبات کی بات نہیں سنتا، وہ حالات، قوائف اور شواہد کو دیکھتا ہے۔ آپ لوگ شمائلہ سے ملے، اسے سمجھائیں کہ اپنے رویے میں دفاعی تبدیلی پیدا کرے۔ ہر چند کے فیصلہ محفوظ ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ فیصلہ کیا ہے، لیکن اگلی پیشی پر فیصلے سے پہلے میں پھر کیس کھولنے کی کوشش کروں گا۔ نقشبندی صاحب نے کہا اور مشورہ دیا کہ فیصلے سے پہلے شمائلہ سے جیل میں ایک ملاقات ہونا ضروری ہے۔